बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है जी। पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, आप लोग सब जानते हैं इन्हें, और इसलिए मैं लंबी तमहीद नहीं बांध रहा क्योंकि रोज़ों के दिन है आजकल, तो लंबी तमहीद बांधने से आप लोग भी तंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो याद आ गया मुझे बिफ़ोर आई गो टू माई गेस्ट, और वो सिनेरियो ये है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुए बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रम्प। ट्रम्प ने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ था, और वहाँ पे वाइट हाउस के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने जनाब ज़ेलेंस्की से पूछा कि जनाब आप यहाँ पे आए हैं वाइट हाउस में, तो आपने सूट नहीं पहना। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर राइट नाउ, और जब वॉर ख़त्म होगी तो फिर मैं सूट पहनूंगा। अब पता नहीं फैसल चौधरी साहब की क्या यहाँ पे कहना चाहेंगे, उनका क्या एक्सक्यूज़ है कि सूट क्यों नहीं पाया। लेकिन एनीवेज तुसी सूट क्यों नहीं पाया? मैं भी छोटी सी वॉर परसेप्शन की लड़ रहा हूँ आज। जब ख़त्म होएगी फिर पाओगे। अच्छा, चलो गल तो ठीक है वैसे। अच्छा, रियलिटी चेक तुसी दे देंगे हो, यू कम अप विद रियलिटी चेक। तो इसलिए मैंने सोचा कि बजाय इसके कि यहाँ पे एक पूरा जनाब थे अजड़ बह जाए, वन ऑन वन कर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, मोस्ट वेलकम, प्लेयर इज ऑल माइन। मुझे ये बताएं कि ये पहले सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक इम्प्रेशन शुरू हो गया है और यहाँ पे बातचीत शुरू हो गई है। टीवी हो, राती को इबन से गाल लगा के भी लोग बड़े बड़े फ़लसफ़े चाड़ देंगे। तो वो फ़लसफ़ों में ये कहा जाता है कि जनाब जितने लोग बाहर हैं पीटीआई के, वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। ऐसा ही है? नहीं रान साहब, इनफैक्ट ये बात नहीं है। अच्छा चाहता तो हर कोई है, अच्छा जो मेरी परसेप्शन है। अच्छा, दिलू। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी फैमिली है, अपना पार्टी है। जो इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते जेल से, पीटीआई की सियासत चलेगी नहीं। और पीटीआई के जो हाजिर सर्विस लीडरशिप है और जो प्रीवियस लीडरशिप है, ये दोनों को समझना पड़ेगा कि दे आर बिग जीरोज अंटिल इमरान खान कम्स, एंड दैट इज़ द वन जो कि आगे लगेगा और रेल के इंजन की तरह तो गाड़ी पीटीआई की पॉलिटिक्स ही चलेगी। ठीक। आप ये कह सकते हैं कि कुछ समझदारी, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ देख रहे, पॉलिटिक्स भी एक पूरा आर्ट है, और बंद गली में रास्ता ढूंढने का आर्ट है, बंद खिड़कियां दरवाज़ों में से रास्ता ढूंढने का आर्ट है। बिल्कुल ठीक। अब रास्ता तो कोई निकालना है, वो रास्ता लोग जानना चाहते हैं, और वो रास्ता पीटीआई की लीडरशिप को बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, क्योंकि उसकी एब्सेंस में, उसके ना होने से जो वर्कर है वो दिन ब दिन वो एक बिटर होते जा रहे हैं। और फिर 2-3 एक्सपीरियंस जो पीछे हुए हैं, जहाँ पे द इनकम्बेंट लीडरशिप फेल टू शो अप 4 अक्टूबर को और 26 नवंबर को, अदर देन अली अमीन और एक तो और जो हमारे दोस्त हैं, वो मोस्ट ऑफ दम, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ दम, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फेल टू शो अप। और पीटीआई में एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैंने अच्छा किया, मैंने शुरू में कह दिया कि आप रियलिटी चेक देते हैं जी, और आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे एनालिसिस किया, इसमें कोई शक नहीं। और आपने बिल्कुल ना आप इधर झुके, किसी तरफ आपने टिल्ट नहीं किया। माय पॉइंट इज़ कि लोग जो हैं, आपने खुद बता दिया कि मोस्ट ऑफ द लीडरशिप डिड नॉट शो अप, ठीक है, ऑन सर्टन ओकेजन्स, ठीक है। वोटर डिसहार्ट होता है, डंडे सोटे खा के पहुँचता है, अगे बंदे नहीं लभदे उसमें, ठीक है, लीडरशिप नहीं लभदी उसमें। लेकिन इमरान खान जो है, डोंट यू थिंक कि अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी अगर नरमी पैदा करें, ठीक है, वो होता है ना 2 कदम पीछे हट जाए और लेट्स वेट फॉर अनदर डे, ठीक है, वो आपको होता हुआ नज़र आता है? देखिए उसकी वजूहात है ना इमरान खान साहब की, सख्ती की भी, या सख्त ज़बान की, या एटीट्यूड का हार्श होने की। सबसे पहले तो आपने उनसे हुकूमत ली, जिस तरीके से ली, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अब आ के बता दिया। उसके बाद आपने इमरान खान की पार्टी को प्रैक्टिकली बैन किया, इलेक्शन कमीशन ने और फायज़ा ने आपस में मिल के उनका सिंबल विड्रॉ करवा लिया। आप समझते हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स कवर करते हैं, कि अगर एक सिंबल नहीं हो पार्टी के ऊपर तो क्या हिसाब किताब होता है। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से लंदन प्लान में ये शामिल था, इट वाज टेकन अवे फ्रॉम द पीटीआई। और 8 फरवरी को तो वोटर्स ने एक इनकलाब लेके आए
کہ انہوں نے 232 نشانوں کے اوپر پی ٹی آئی کو آل اوور پاکستان سیٹیں دلی اور میسو میجورٹی دی. پھر پوسٹ الیکشن آج جب جیل میں سے عمران خان الیکشن جیت گیا, آپ نے اس کی الیکشن چھین لی فارم 47 کے ذریعے. ان کو کہا گیا 21 مئی 2022 کو کہ 21 مئی کو کہ جی آپ ملتان میں جلسے میں لانگ مارچ اناؤنس کیجیے گا, ہم آپ کو الیکشن دیں گے, جم باجوہ نے کہا. اور اسی شام ان کے گھر پہ پولیس ریڈ کرتی ہے. ہی وینٹ ٹو فرام ملتان, اگر آپ کو یاد ہو وہ کے پی چلے گئے تھے. تو آپ کا خیال ہے عمران خان بنی گالا چھوڑ کے کے پی کیوں گئے تھے؟ ہی واز اسٹیپڈ کہ آپ کو پکڑنے کے لیے آج پولیس آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ مطلب جو ہے نا عمران صاحب, آئی وانٹ ٹو سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کی بھی ویلڈ ریزنز ہیں, بڑی جینوئن ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, آپ نے بیک گراؤنڈ جو دیا ہے اس میں ٹھیک ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو 19-20 کے فرق سے اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف بھی اندر ہوئے, مریم بی بی بھی اندر ہوئی, ٹھیک ہے, اور کئی لوگ اندر ہوئے, ٹھیک ہے, فریال تالپور اندر ہوئی, آصف زرداری اندر ہوئے, ٹھیک ہے, یہ سارے پی ٹی آئی کے دور میں اندر ہوئے نا, ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ ہے, میں پولیٹیکل سینیریو کی بات کروں, جو پالیٹکس ہے نا, پالیٹکس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ نے بہت سی یہاں پہ گورنمنٹس دیکھی ہیں آتی جاتی. 2 قدم اگر پیچھے عمران خان اس وقت ہٹے گا تو اس کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی چھوڑ کے ونڈوز آف اپرچونٹیز کھل سکتی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم. سو وہ اگر اس وقت نہیں پیچھے ہٹے گا یا اس وقت کوئی ایٹیچیوڈ اپنا تھوڑا نرم نہیں کریں گے تو باہر جو لیڈرشپ ہے وہ تو دے آر فائٹنگ امنگس دیم سیلز. یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں. سو 6 months ڈاؤن دا لین تو یہاں پہ سینیریو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لوگ بھی تنگ آ جائیں گے, کہیں گے یار آپس میں پڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپس ہی لڑتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو لیٹس ویٹ فار اندر ڈے, جب عمران خان باہر آئے گا پھر دیکھا گے. سو وہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس میں جگہ کون بنائے گا؟ اس میں جگہ جیسے آپ کا ویکیوم کریٹ ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سال ایک جو تھے آخری سال جو تھا اس میں ویکیوم کریٹ ہوا اور نون لیگ نے اس ویکیوم میں اپنی جگہ بنائی. آپ کا ویکیوم کریٹ ہوگا تو پھر دوسرے لوگ جگہ بنائیں گے. سو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ایٹیچیوڈ تھوڑا سا نرم کر لیا جائے تو جسٹ ویٹ فار اندر ڈے. اپنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت سیاست ہے وہ ہے کہ دے آر ڈیپینڈنگ اپون ہوپ, ان کی اسٹریٹجی ہوپ ہے, ہوپ ٹوٹ نہ جائے, اور لیکن وہ ہوپ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. یور آرگومنٹ پروسائزلی دس از واٹ آئی سی. ایشو یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب دو نہیں, اب انہوں نے جو لیٹر لکھا آرمی چیف کو ایڈریس کر کے, جو اوپن لیٹر لکھا ہے وہ وہی تو انہوں نے یہ نظر ثانی کرنے کی پالیسیز پہ بات کی کہ یہ دیکھیں یہ وہ 6 کور کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو پالیسیز ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ایک وائڈننگ گیپ ہے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ٹیررزم کے خلاف پاک فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے, بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے. عمران خان نے وہ لیٹر لکھا, آپ نے مذاکراتی کمیٹی بنوائی, حکومت سے انگیجمنٹ بھی ہو گئی. اس مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان, جب یہ 19 اکتوبر کو ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی انسسٹنس پہ ہوئی, اور اس اکتوبر میں ان کو ادھر مذاکرات چل رہے تھے 26ویں ترمیم پہ, ان کو سانیٹری میں رکھا ہوا تھا. ان کی لائٹ بند, ان کی ایکسرسائز لے لی, ان کو کھانا سے دیا, ان کا برے حال جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رکھا. تو 19 اکتوبر کو میٹنگ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرائی, پھر مذاکراتی کمیٹی بن گئی, مذاکرات شروع ہوئے. تو مذاکرات میں جو میٹنگ ہوئی وہ میٹنگ حکومت نہیں کروا سکی. وہ 2 دفعہ میٹنگ جو ہوئی, ٹھیک ہے, ایک سنڈے والے دن ہوئی, وہ محسن نقوی صاحب کی مداخلت سے ہوئی 2 دفعہ. اچھا. اور ایک جو 7 بجے 22 اگست کو صبح دروازہ کھلا تھا وہ بھی انہی سے میٹنگ ہوئی. محسن نقوی صاحب نے ہی وہ مینیج کیا تھا. اب ایشو یہ ہے سر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس جب کوئی اختیار ہی نہیں ہے, جب کوئی وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, یہ چھوٹی سی جیل جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو پنجاب حکومت کے نیچے ہے. ایک تو جب مذاکرات کی آپ بات کرتے ہیں, مذاکرات میں آپ نے کمیشن کی بات کی, ٹھیک ہے, ایک آپ نے کنڈیشن رکھی جناب کمیشن بنان گے تو اگے ٹران گے سی, ایسے ہی تھا نا سر کہ مذاکرات دو تھے, لیکن ایک ان میں سے یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 24 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو پھر ہم آگے مذاکرات کو لے کے چلائیں گے, ٹھیک ہے, ایسے ہی تھا نا. جی سر. اب آپ کو بھی پتہ ہے جوڈیشل کمیشن نہیں بننا تھا,
اس کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن آپ لوگوں نے ایک بیچ میں رکھنی تھی، شک رکھنی تھی، مذاکرات کے لیے نتھی کرنی تھی کہ مذاکرات پھر چلیں گے، تو وہ جوڈیشل کمیشن کل 5 سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد جب بھی آپ پاور میں آتے اس وقت بنوا لیتے. اس کو امیڈیٹلی اس کو فورس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات کے ٹورے ہی نہ ہو سکتا ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہیڈ آئی بن دا گورنمنٹ جی اور میرے سے یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جاتا، جی میں کہتا بنا دیں. اس کی وجہ وہ ٹھیک ہے. دیٹ ٹیکس ٹائم. اس سے کیا ہوتا، آپ کی ٹینشنز ریڈیوس ہوتی. آپ نے ایک مطالبہ مانا. I agree with you. I agree with you. This was not sensible move by the government. 2 دفعہ وہ لوگ گئے جو کہ عمران خان صاحب سے بات ہی کرنے گئے تھے کہ دیکھیے یہ بہت شارٹ ہے اور اس وقت اس کو تھوڑا ہم لمبا کریں، اتنی جلدی نہیں دینا. ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. فیصل صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لو، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل صاحب، ہوں تہاڈے کول آپشن رہ گئی ہے صرف ایک جو منو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پی ٹی آئی کے پاس یا اپوزیشن کے پاس جو آپشن رہ گئی ہے وہ ایک رہ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گرینڈ الائنس جو ہے جس پہ آپ لوگ توجہ دیے ہوئے، فوکس کیا ہوا، زیرو ان کیا ہوا آپ لوگوں نے، گرینڈ الائنس آپ کا بن جائے. گرینڈ الائنس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ مل کے یا اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نکلیں گے. آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس آن دس ون، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے جب بھی کھیلا ہے نا وہ سولو کھیلا ہے. جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں اکیلے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ سو آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آئیں گے. سو گرینڈ الائنس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی حمایت کریں، جو بھی آپ وہاں پہ ایشوز ریز کریں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں، یہ کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں آتے. تو اس گرینڈ الائنس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے تو میرے لگتا ہے یہ چھوٹی جماعتیں گرینڈ الائنس بھی تو ابھی نہیں ہے نا. چلے ابھی تو بنا ہی نہیں، ابھی تو شیپ اپ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ صرف ایک مجھے، سوری آئی ایم کٹنگ یو، لیکن مجھے تو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو پہلے ہیٹ فیس کر رہی تھی پی ٹی آئی ڈائریکٹلی، اس گرینڈ الائنس سے یہ ہوگا کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ ذرا ہیٹ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، ذرا کم ہو جائے گی. باقی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی گالتی. اچھا آپ 2 باتیں ہیں نا سر، اس میں 3 سینیریوز جو میری نظر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ورک کر سکتے ہیں جو تھے. ایک تھا پبلک اپرائزنگ. جی جی 26 نومبر کو بشرا بی بی نے ایک سیریس ایفرٹ کی، وہ خود بھی لیڈ کر کے آئیں، بندے ادھر آ گئے. بشرا بی بی اگر وہاں پہ چلی جاتی سنگجانی میں تو زیادہ اچھا تھا. نہیں سنگجانی والا یا میسج میرے لیٹ ہو خیال گیا میں تھا، میسج جو تھا وہ لیٹ پہنچا، یا اگر وہ کرانا تھا تو پھر بشرا بی بی کی ملاقات کرا دیتے نا. اس میں کون سی ضد لگانے والی بات تھی؟ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ نے کرانا ہوتا ہے تو وہ میں ٹھیک ہے میری اوپینین اس کی نا آپ 100 اور وجوہات نکال سکتے ہیں کہ کس کی وجہ سے فیلئر ہوا، یہ مٹیریلائز کیوں نہیں ہوا. دوسرا پبلک اپرائزنگ 2 دفعہ سولو فلائٹ ہوئی، نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، مطلب ایک دفعہ ہو بھی گئی، وہ آپشن آپ نے بالکل ضائع کر دی. دیٹ از ریئلٹی ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے. ہاں فیکٹ. اور ورکرز نے مار کھائی. ہمارا ورکر بڑا ریزیلینٹ ہے، ہمارا ورکر جو ہے بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے، جری ہے. وہ آ گئے، باقی نہیں آ سکے. اب دوسرا باقی سے مراد جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، they did not show up. دوسری جو یہی تو میں کہہ رہا نا فیصل صاحب کہ کتنے تک مار کھائے گا تہاڈا ورکر سپورٹر؟ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا نا. تو میں یہی کہہ رہا اسی ہوں، لیے تو پھر جنید اور عالیہ آ گئے نا. ریپلیسمنٹ آئی نا، کیوں آئی؟ نہیں آپ کے خیال میں جنید اکبر ول میک اے ڈفرینس؟ نہیں، ہی ہیز میڈ اے ڈفرینس. پارٹی تو ایک متحرک ہوئی ہے. عالیہ پنجاب میں لگی ہوئی ہیں. دوسرا سینیریو بن سکتا ہے انٹرنیشنل پریشر کا. انٹرنیشنل پریشر کتنے گیا؟ international ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 20 نہیں ਜਨਵਰੀ وہ ਨੂੰ 20 ਟਰੰਪ ਆਏਗਾ ਤੇ نہیں سر نہیں، جیل ਦੇ دروازے کھل جائیں ابھی گے. 100 days چل رہے ہیں. ہاں یہ جو کا بندہ بھی پکڑا گیا ہے وہ ڈومیسٹکلی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز ان کے جو ٹرمپ صاحب کی ابھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں نا، یورپ کا بھی ان سے ڈفرینس آ گیا ہے، یوکرین رشیا کی وار میں بھی آ گیا ہے، ڈومیسٹکلی بھی، کینیڈا بھی. سو وہاں پہ ایک ہلجل ہے اس وقت. پرائورٹی ان کی تو ویسٹ کی پرائورٹی تو ویسٹ ہے نا. تو یہ ہمارے بارے میں جو پالیسی ہے نا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ آئے گی کو مہینے 1.5 تک ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ہو سکتا ہے، ان کا تو ایسے ہی ہے، ان کا تو ایسے ہی ہے. لیکن سیریسلی آئی تھنک سو. اٹ کین بی. اچھا اب انٹرنیشنل جو پریشر ہے، لیکن وہ پریشر آپ اس کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو ریلیف کیوں دے گا؟ ہاں وہ کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے
دو کانسیکوینس ہو سکتے ہیں نا اس کے. میں وہ میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری رہے ہیں ہمیشہ انٹرنیشنل ڈیل کے. انہوں نے گارنٹر ہے سی نا عمران خان دا گارنٹر باہر چلے جاتے ہیں ملک سے باہر. نہیں ان کا گارنٹر تو ہوتا ہے نا, عمران خان کا گارنٹر کون ہے؟ چلو جو گارنٹی مانگتے ہیں ان کی بھی گارنٹی تو پھر کسی نے دینی ہے نا, تو وہ تو گارنٹر مل جائیں گے. ایشو سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو بنی گالا بھی نہیں گئے. میری رائے تھی ویسے, وہ کہتا نہیں جائے, آپ نے کہا تھا. ہاں میں نے تھا کہ کہنے لگے کیوں ہم نے ورکرز بھی اندر ہیں اور اتنا ہے, اور پھر بی بی صاحبہ نہیں آپ نے کہا کہ چلے چلتے. میرا تو پولیٹیکل اینگل تھا. اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ علی امین صاحب نے یہ بات کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ آپ ان کو دیکھیں نا سی بی ایم کرنے کے لیے بی بی صاحبہ کو اور خان صاحب کو آپ آگے بنی گالا کر دیتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ, میں نے کہا جی اس کے پولیٹیکلی اب ہم تھوڑے مچھلی کے بچوں کو کوئی تیرنا تو نہیں سکھاتا, ہم تو سیاست جانتے ہیں. اس کے جو آپٹکس ہیں نا وہ ٹھیک تھے, یعنی بنی گالا چلے جاتے تو وہاں سے ملاقاتیں اشارتیں یہ وہ ہم کروا لیتے. وہ خان صاحب کا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جیل میں رہوں گا, جیل سے جاؤں گا. ہم نے کہا اوکے باس ٹھیک ہے, ہی کریکٹڈ می. میں نے تو اندر بھی اندر اور باہر میں جو باتیں کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ڈسکشن ہوئی عمران خان کی آپ کے ساتھ, اور اس میں رول پلے کیا, اور دوسرے دوست بھی تھے جو اس میں رول پلے کیا علی امین گنڈا. بالکل علی امین صاحب نے کیا. اور ایک اٹک میں ان کو آئی تھی آفر باہر جانے کی کہ جی آپ چلے جائیں, جب وہ اٹک میں گئے تھے. اچھا تو پھر عمران خان صاحب نے نہیں, اور عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی نہیں ہے. اب تھرڈ لاسٹ سینیریو از لوکل پریس جس کے اوپر آپ نے ذکر کیا. وہ تو ایگزاسٹ کر چکے نہیں اب دیکھیے نا ایگزاسٹ نہیں ہوا نا, ابھی اس پہ کام جاری ہے. اس پہ کام عید کے بعد ہوگا. ہاں عید کے بعد. تحریک والا بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, وہ بھی میں نے میسج دیا تھا. وہ اس طرح سے کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ نہیں سمجھ پاتے اور وہ کلیئرٹی بھی نہیں لیتے, شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا تو وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ آیا, تو شہباز شریف مولانا صاحب کے گھر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے مولانا صاحب بینگ ارے روٹی ہضم نہیں ہوئی, شہباز شریف صاحب پہنچ گئے سر. انہوں نے فون کیتا سارا, انہوں نے کہا جی کہ اسد کیسر صاحب نے نا کباب شباب بڑے کھوائے, چپلی کباب, وہ تھا اپنا وہ کھانا چرسی تکا اور وہ صحیح پختون زبردست کھانا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اتحادیوں کو فون کیا سب کو, اسد کیسر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا کہ وہ عمران آ رہا ہے کھانے کے بعد شہباز شریف. تو کرنے تو اسپائل ہی آ رہے ہیں, لیکن آبویسلی وہ آ رہے ہیں تو ہم روکیں گے نہیں. تو وہ آ گئے. پھر دوسری آپ نے جب اچکزئی صاحب کے گھر کھانا ہوا اور کانفرنس کا تو طے ادھر ہی ہو گیا تھا, جو شاہد خان صاحب کی کانفرنس اس سے روکی گئی. اس کا آپ کو اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے نا کہ پالیٹکس وہ پولیٹیکل پریشر آتا ہے. اب انٹرنیشنل پریشر تو آئے گا, شاید بڑھے گا, ابھی بھی ہے, لیکن جب تک لوکل پریشر نہیں ہوگا, اس وقت حکومت ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ آپ کو پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے نا مذاکرات کے لیے. عید تو بعد فیصل صاحب نے سیدھی جی گل دسو, عید تو بعد تسی لوگ باہر نکلو گے نہیں نکلو گے؟ اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحریک ہم عید کے بعد چلائیں گے, لیکن اس کا مینرزم ڈیٹس متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آئیں گے. اب متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم تو بنا نہیں ابھی. اب وہاں پہ تحفظات ہیں اپنا مولانا صاحب کے بھی, جینوئن تحفظات ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کوئی تحفظات علی امین صاحب کے بھی ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ علی امین کی ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کرنا تو یہ بھی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. درمیانہ راستہ ہی نکلنا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بڑا کلیئر بات کروں, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو علی امین گنڈا پور سے کوئی پرابلم ہے؟ دونوں کے ہلکے ایک ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی پرابلم ہے نا. مطلب یہ تحفظات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مولانا صاحب نے جو تحفظات میں سے ایک جو کلاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی پرابلم ہے ان کے لیے. وہ لوکل معاملات ہیں نا دونوں کے. جیسے اگر میرا جیلم کا کوئی معاملہ ہوگا اور کوئی وہاں پہ میرا رائیول ہوگا تو اس سے بات کرنی ہوگی تو پھر آبویسلی وہ ہوتے ہیں. دیٹ از نتھنگ پولیٹیکل ہے ساری باتیں. اور یہ ایک لیکن مولانا صاحب کا ایک سیریس ایشو ہے ود علی امین. علی امین کا بھی سیریس ایشو ہے, لیکن اٹ کین بی ریزالوڈ. It can be resolved. وہ اگر بیٹھیں گے تو that's not a big deal. مطلب وہ اس کے لیے علی امین گنڈا پور کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کو نوٹ چاہیے عمران خان کی. عمران خان صاحب کی تو نوٹ آ گئی نا. انہوں نے کہا تھا, میرے ذریعے کہا تھا علی امین صاحب کو کہ یہ ڈی آئی خان کی پالیٹکس نہیں کرنی نا, کچھ اور کرنا ہے. اچھا تو وہ ظاہر ہے اتحاد کے مطمئن. اگر عمران خان صاحب یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ یہ جب پیچھے آئی تھنک 2 مہینے ہو گئے تو جب پھر اڑتے وہ کہنے پہ گنڈا پور صاحب کے
مولانا فضل الرحمان تو آؤٹ رائٹلی انہوں نے فارغ کر دیتا. نہیں وہ ایسی نہیں ہے بات. میں کہہ رہا ہوں کہ پبلکلی ایسی سخت بات نہیں کرنی چاہیے, نرم بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کر تو دی. ہاں اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں تسی گول کر رہے ہو گل. میرا فرض بنتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی نوٹ نہ ہو رانا صاحب, تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تو نہیں ملے گا نا مولانا صاحب سے. یہ جو اتحاد ہوتا ہے اور خاص کر متحارب سیاسی دھڑوں میں یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنا پڑے. اور پھر جے یو آئی اگر نہیں ہوگی اس اتحاد میں, یا پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی, تو پھر اس اتحاد کا وہ فائدہ پولیٹیکل نہیں ہو سکتا, امپیکٹ نہیں ہوگا, دباؤ ہی نہیں ہوگا. پھر وہ جو دباؤ ہم کریٹ کرنے کی کوشش یا ہماری It's going to be a futile exercise. اٹ ول بی, اور یہ اس میں کوئی آئے گا نہیں. پھر آپ کا یہ جو اس میں پرابلم پتہ کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ وغیرہ جو ہیں وہ اوبیسلی ان کا تو اپنا کام ہے. میرا کنسرن کیا ہے ایز اے ورکر یا آپ ایک عمران خان کا عقیدت مند یا ان کے ساتھ, میرا کنسرن ہے میرا لیڈر اندر ہے. اب میں تو چاہتا ہوں شام سے پہلے باہر آئے, اور یہ میرے سمیت لاکھوں لوگ جو پی ٹی آئی کو فالوورز ہیں ان کا بھی یہ تمنا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کرے, کوئی انجدہ جادو دکھام آ گیا, اسی یاد کریے خان آ جاوے. ہمارا تو اب یہ حال ہوا پڑا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کوئی ایسے آ جائیں باہر, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس بن 20 months, انہوں نے بہت تھیل لیا ہے, بہت بھگتا ہے. اب وہ یہ ایک اچھا نعرہ ہے, خان نہیں جھک رہے نہ خان لڑ رہے ہیں, خان بالکل اپنی مینٹلی اور فزیکلی بڑے فٹ ہیں, وہ لڑ بھی رہے ہیں, اپنا ڈیل بھی نہیں کریں گے. لیکن کچھ لوگ, فیصل صاحب میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے یہ ہے کہ خان جو ہے نیلسن منڈیلا بن جائے. وہ چاہتے ہیں, ایسے نہیں چاہتے کچھ لوگ. نیلسن منڈیلا اب وہ پاکستان میں نیلسن منڈیلا سے بھی بن چکے ہیں. دیکھیں اب وہ 27 سال والا معاملہ نہیں, لیکن اتنے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے نا پاکستان دی پولیٹکس سے. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ران صاحب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ اتھا جدو کرنا ہے تو پھر اس سے حساب نہ کرنا جو اتھا ہونا ہے. ایگزیکٹلی اس نو اساں وی کین ناٹ کمپیئر اکارڈنگلی ٹیلر کرنا آسٹریلیا اور ایون یو کے. یہ وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تو اٹ از دیٹس دی رائٹ ایگزامپل. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਇੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਣਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. نہیں میرا احترام ہے سب کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی, چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عثمان شوکت صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب عثمان شوکت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور ایس آئی ایف سی نے کیا زندگی آسان کر دی ہے انویسٹرز کی, اور انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی کیونکہ انویسٹمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ آئے, اور کئی ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں اور وہ ایگریمنٹس میں بھی تبدیل ہو چکے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں جاننا یہ چاہوں گا کہ چیمبر کے لوگ جو ہیں, راولپنڈی چیمبر کے لوگ خاص طور پہ جو ہیں, وہ اگر امپروو کرنا چاہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو تو وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, ان کے لیے سجیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ سجیشنز جو ہیں ہمیشہ جو ہے بجٹ کے قریب پوچھی جاتی ہیں, لیکن پہلے پوچھ لی جائے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ فائنینس والوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی اور ان کو بھی گلے شکوے نہیں ہوں گے, اور ٹریڈرز کو بھی گلے شکوے نہیں ہوں گے, چیمبر کے لوگوں کو بھی گلے شکوے نہیں ہوں گے, اور جو یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی گلے شکوے نہیں ہوں گے. عثمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کوئی زندگی آسان ہوئی ہے ایس آئی ایف سی سے؟ جی سر, تھینک یو رانا صاحب, دس از اے گریٹ کوشچن. اور آئی تھنک ایس آئی ایف سی کو اگر ہم ایک نام دیں چارٹر آف اکانومی کا, جو ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہر آنے والے رجیم یا گورنمنٹ کے ساتھ بزنس پالیسیز کو نہ چینج کیا جائے, سیکٹوریل پالیسیز کو ایک تسلسل دیا جائے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوتا تھا ڈیو ٹو پولیٹیکل کمپلشنز اینڈ ادر ریزنز, بٹ دس ہیز اسٹارٹڈ ہیپننگ ناؤ. ایس آئی ایف سی کا ہم نے قیام دیکھا تقریباً 2 سال پہلے. دے کیم ان دا پی ڈی ایم سیٹ اپ, پھر کیئر ٹیکر میں رہے, اور اب اس ٹینیور میں بھی دے آر آپریٹنگ. The good news is کہ the policies are being looked at sectorial wise by them. ہر سیکٹر کے مسائل کو وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا تعلق فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے. there were a lot of issues, لیکن انہوں نے سیکٹر اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کیا, and today the confidence has revived. Similarly, every sector is being looked at by them. دیکھیں, we always say راج صاحب کہ you can always work around a bad policy. A bad policy is better than an uncertain policy. جب uncertainty ہوتی ہے the business doesn't really know where to go. But ایک bad policy بھی ہو تو you work around it. تو at least we have a continuity of policies. Policies are good and they are investment friendly as well. اچھا, that's very good. کوئی امپروو کرنے کے لیے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں؟
سر بالکل فرام دا چیمبر آف کامرس پلیٹ فارم دیکھیں سر ہم ایک تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. وی آر لوکنگ ایٹ این امپروومنٹ ان دا مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کرنٹلی. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری انفلیشن ان جنوری واز کلاکڈ ایٹ 2.8%. یہ لوئسٹ ہے سنس 2015 وچ از اے ویری ویری پازیٹیو سائن. اور ظاہر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی افراط زر میں کمی تو ہو رہی ہے لیکن عام آدمی پہ شاید فرق نہیں اس کا آ رہا. ایکچولی انفلیشن از دی انکریز ان دا پرائسز. پہلے اگر وہ 20% پہ بڑھ رہی تو آج وہ 3-4% پہ بڑھ رہی ہیں. بڑھ تو رہی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ وہ پرچیزنگ پاور کو تھوڑا سا بہتر کر رہی ہے. تو دس شوڈ کیری آن. میکرو اکنامک ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ انفلیشن کو ان چیک رکھا جائے بیکاز دیٹ از سم تھنگ جو ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگوں کی ایک پاورٹی لائن کے نیچے لے جاتی ہے اینڈ اٹ ہرٹس دا ٹریڈر ایز ویل ایز دا جنرل کمیونٹی. سیکنڈلی سر وی ہیو سین این انکریز ان نان کنونشنل ایکسپورٹس. وی آل نو کہ ڈالرز ہماری نیڈ ہے, چاہے وہ زر مبادلہ ایکسپورٹ کے ذریعے آئے چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے آئے. دونوں پہ انفیکٹ SIFC از ورکنگ ویری ایگریسولی, دا گورنمنٹ از ورکنگ ویری ایگریسولی. ہماری ایکسپورٹس نے آلموسٹ 13% کا انکریز دیکھا ہے ان دا فرسٹ ہاف آف 25. اینڈ دیز آر نان کنونشنل ایکسپورٹس. وی ہیو سین انکریز ان نان ٹیکسٹائل سچ ایز لیدر, وی ہیو سین انجینئرنگ گڈس. اور یہی ہمارے ایک مطالبہ تھا سر کہ آور ایکسپورٹ سیکٹرز نیڈ ٹو بی ڈائیورسفائڈ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ پالیسی از اے 7x7 پالیسی. 7 منڈیاں ہیں, 7 پروڈکٹس ہیں. ہم نہ ان 7 پروڈکٹ سے آگے بڑھتے ہیں نہ ان 7 منڈیوں سے. وہ منڈیاں وہی ہیں آپ کی یورپ امریکہ جدھر آپ اپنی بیچتے ہیں. ٹیکسٹائلز آپ کی پرائمریلی ہے, اسپورٹس گڈس, سرجیکل, ادھر سے ہم نے بیونڈ جانا ہے. اور اب وی آر سینگ دیٹ کہ ایکسپورٹ میں بھی جو نمبرز بڑھے اس میں نان کنونشنل سیکٹرز آر کمنگ ان. پھر نئی منڈیاں. وی آلویز سے کہ یور ریلائنس ویزا وی ٹیکسٹائل از ٹو مچ آن دا ویسٹ. اب آپ اس کو ریجنل ٹریڈ میں لائیں. ہم جب بھی کوئی ایکسپورٹ کا پاور ہاؤس کو دیکھتے ہیں, وی لک ایٹ انڈیا اور کوریا اور ادر کنٹریز جنہوں نے بہت ایکسپورٹ کی, وہ پہلے ایک ریجن کا ایک پاور ہاؤس بنتے ہیں پھر ایک گلوبل پاور ہاؤس ان ایکسپورٹ بنتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری ریجن میں کوئی ایکسپورٹ نہیں. تو سر ایکسپورٹ پہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیز نان کنونشنل مارکیٹس ایز ویل ایز نان کنونشنل سیکٹرز ایز ویل. تو شوڈ وی کیپ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب ہمیں وہاں پہ کوئی ایکسیس مل جائے گا یا ہم اس پہ اس پہ صرف بات چیت ہی کرتے رہیں گے؟ جی آئی بلیو سر اب آئی تھنک دا موو ہیز اسٹارٹیڈ بیکاز یہ اگر ہم دیکھیں ایون SIFC کے ذریعے جو ڈیلیگیشنز ہمارے پاس آئے, دا SCO سمٹ جو ایک ریجنل کوپریشن کا سمٹ ہے. اینڈ ایک جیو پالیٹکس میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا از پلئنگ اے کریٹیکل رول, رشیا ہیز کم اپ ود اے کریٹیکل رول ان دس ریجن. تو اف وی سی دیر انفلوئنس ان دا ریجن اکنامکلی دیٹس گروئنگ. آئی تھنک ہماری بھی لنکیجز وہاں پہ چونکہ بڑھ رہی ہیں. اینڈ آف کورس سینٹرل ایشیا واز predominantly linked with the Russian. تو اب وہ ہماری چونکہ ایک برف ادھر پگھل گئی ہے. وی آر سینگ a working relationship with China. Of course CPEC کے ذریعے ان کو بھی ایکسیس چاہیے to the seaport of Gwadar as well as the land and the sea routes. تو وہ بھی ان کے لیے due to CPEC are becoming very feasible. So because of CPEC these countries are very very likely to enter into trade agreements with us. Road linkages نہیں ہیں, we have to establish those as well. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک بحث چلتی ہے اور خاص طور پہ شام کو چلتی ہے, کوئی بن سگار لگا کے لوگ بیٹھ کے یہاں پہ فلسفے جھاڑتے ہیں. اور ٹھیک ہے, کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ یہاں پہ بجلی مہنگی ہے. اگر ریجن میں ہم دیکھیں, ایران میں دیکھیں, ہم افغانستان میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, وہاں پہ بجلی جو ہے اس پر یونٹ کم ہے. یہاں پہ بجلی کے قیمتیں زیادہ ہیں, گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ کر سکیں گے یا فار دیٹ میٹر ہم ریجن میں کمپیٹ کر سکیں گے اپنے پروڈکٹس کو لے کے جا کے؟ سر ویری گڈ پوائنٹ. یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے لنکڈ ہے کہ 3 فیکٹرز اس وقت امپیڈ کر رہے ہیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. کاسٹ آف انرجی از ون آف دم. آف کورس اٹ از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. ہم 9 سینٹ کی بات سن رہے ہیں کہ جی بہت جلدی 9 سینٹ کی بجلی ملنے والی ہے. ہماری ملاقات ہوئی منسٹر آف فائنانس صاحب سے بھی, انہوں نے بھی یہی کہا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہاؤ لانگ از دیٹ گوئنگ ٹو ٹیک, کیونکہ ابھی تک تو وہ نہیں ہوا. اینڈ انڈسٹری از ریئلی ہرٹنگ. IPPs کے ساتھ ہم بات سن رہے ہیں کہ معاہدے آر بینگ ری نیگوشیٹڈ, بٹ وی ڈونٹ نو when or how that's going to happen. لیکن فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مئی تک, بجٹ تک we will bring considerable costs down in the power sector. Second impediment is the KIBOR rate. As you know کہ KIBOR was 25, ٹھیک ہے وہ اب نیچے آ کے 10.12 پہ آ چکا ہے, but still it's high. With the spread it's 15. It needs to be in single digits. And third impediment جو تھا وہ taxation rate ہے sir. Sir, with this taxation rate that we have today, 50% plus is the corporate rate. اوپر سے super tax لگ چکا ہے. یعنی if you're too big you'll be taxed more. تو یہ counter intuitive policy ہے. I think that needs to be changed as well. Even finance minister نے بھی کہا کہ اس tax rates پہ we can't do much. And hence the tax base is not widening. کیونکہ آپ وہ squeeze کیے جا رہے ہیں current tax payers کو. تو یہ پالیسیز کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. I completely agree with you کہ cost of energy کو جب تک آپ نہیں دیکھیں گے you will not become competitive. اب دیکھیں 16-17 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی ملتی ہے آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں. 16, 17, 18, ٹھیک ہے.
سو اگر اس کو دیکھا جائے مائنڈ میں, کیونکہ ریجن کی آپ نے بات کی کہ ریجن میں ہمیں ایکسیس یہاں پہ مارکیٹس ایکسپو کے لیے جانا چاہیے, اس کو وہاں پہ اپنی مارکیٹ ڈھونڈنی چاہیے ریجن میں, انسٹیڈ آف لائک گوئنگ انٹرنیشنلی, یورپ میں چلے گئے, امریکہ میں چلے گئے, کینیڈا میں چلے گئے. سو ریجن میں پہلے ہمیں یہاں پہ اپنی مارکیٹ کریٹ کرنی چاہیے. سو کریٹ کرنے کے لیے اگر ریجن میں اگر ہماری بجلی سب سے مہنگی ہے, گیس کے بہت پرائسز ہائی ہے, تو کیسے پروڈکٹ کو وائبل کیسے بنائیں گے آپ ریجن میں؟ چلے انٹرنیشنلی تو چھوڑ جائیں. دیکھیں ریجن میں اگین وی آر سیئنگ اے لاٹ آف, ابھی آپ کو انہوں نے ہوپس دی ہیں جی فائنانس منسٹر صاحب نے, جی ٹھیک ہے, ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہوں گی یا نہیں ہوگی, تو پھر آپ کیسے دیکھیں نا, آپ لوگ تو پلان کرتے ہوں گے ایک سال پہلے چیزوں کو, ٹھیک ہے, سو آپ کیسے پلان کریں گے؟ سر دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایون وین دا گوئنگ از ٹف یو ہیو ٹو گو ود دا کرنٹ سرکمسٹانسز. ابھی ریجن میں جو بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ آف کورس دا انرجی کاسٹ آر ہائی, بٹ کچھ پلسز بھی ہیں ہمارے پاس جہاں سے اس کو میٹیگیٹ. What are the pluses? So the pluses are کہ we are having a big unemployment at this stage. ہماری جو یوتھ ہے اس وقت الحمدللہ آئی ٹی ٹیک سیوی ہوتا جا رہا ہے, they are not getting employment opportunities in the country. Hence ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک lower labor cost جو پہلے تھوڑی ہائر ہو گئی تھی, it's now coming down. People are willing to work. Efficiency ہماری بہتر ہوتی جا رہی ہے in terms of different sectors. اگر ہم فارما کی بات کریں, fine the cost of energy is high, but we've overcome on other aspects. We have come up with some innovative packaging solutions. آج کل وہی مارکیٹنگ میں جس کو ہم کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو you have to market yourself out there. Fine, یہ impediments ہے ہمارے, لیکن ریجن میں ایک اور سر جو بات ہو رہی ہے وہ ٹیرفس. اب کافی ساری بات ایف ٹی ایز پہ ہونی شروع ہو گئی ہے. فری ٹریڈ اگریمنٹ ہمارا چائنا کے ساتھ آلریڈی تھا, لیکن now we're looking at other free trade agreements with the region as well. Of course that will sort of somewhat mitigate the cost. اب آپ کی اگر انرجی کاسٹ ہائی ہے اور آپ 50 60 70 روپے کا اگر ایک یونٹ لے رہے ہیں, تو چلیں آپ ٹیکسیشن انوائرمنٹ تھوڑی کم کر دیں, آپ کسٹم ڈیوٹیز میں تھوڑی ریلیکسیشن دیتے ہیں. وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ چلیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں, اسپیشلی آن دوز ان پٹ گڈس وچ آر ٹو بی ری ایکسپورٹڈ. تو ان پہ ایک کام ہو رہا ہے اس وقت ایف بی آر کی طرف سے کہ ٹو کم اپ ود دیز نیگیٹو اینڈ پازیٹیو لسٹ, جس سے ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. آپ جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے, اگر ایف بی آر کی طرف سے آئیں, فائنانس منسٹری کی طرف سے آئیں, وہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بڑی اچھی پالیسیز ہیں, امپلیمنٹ بھی ہوں گی. سر آئی بلیو اب ہوں گی. اگین جس طرح میں نے یہ کہا کہ اٹس ڈو اور ڈائی ایٹ دس پوائنٹ, اینڈ وی ہیو ریئلائزڈ کہ the pie is shrinking. اور اب ہم سب کو جتنے اسٹیک ہولڈرز اس ملک میں موجود ہیں, بزنس کمیونٹی بینگ ون آف دیم, we know کہ اگر پائے شرنک ہوتی رہے گی تو nobody is going to get their due share. So we all have to work to increase that. تو I think اب گورنمنٹ میں بھی یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے کافی حد تک کہ and the stakeholders and everybody together کہ we need to make sure that the GDP of the country grows. اب دیکھیں اس وقت جو GDP ہمارا ہے, it is growing at about 3%. جو اس سال کی ہماری پروجیکشن ہے 2 to 3%. وہ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ آ رہی ہے, جو یوتھ پیچھے سے آ رہا ہے, انڈسٹریل آؤٹ پٹس جو آپ کی ہیں وہ تبھی آ سکیں گی کہ جب آپ اس جی ڈی پی گروتھ کو سسٹین کریں گے اور ان کو امپلوائے کریں گے. ورلڈ بینک کی میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان could become a 1 trillion economy by 2035 if we grow at 7%. پرابلم سر یہ ہوتی ہے کہ 7% پہ you heat up very quickly. یہ پہلے بھی مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا, as soon as the indicators start going up, ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ یار کھول دو امپورٹس, منگوانا شروع کر دو, اور امیڈیٹلی وی سی کہ ہم دوبارہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اس دفعہ ہم نے وہ ایک بیلنس کرنا ہے. اور ادھر بھی ایک میں سر آپ سے شیئر کروں ڈیٹا, وی آلویز سے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از آف بیلنس ڈیو ٹو ہائی امپورٹس. $70 بلین کی امپورٹس ہوتی ہیں ہماری, $20-25-30 کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, تو وہ گیپ جو ہے ہمارا زیادہ ہے. But our imports sir are only 25% of the GDP, which is normal for countries. تو جو ہمارا ایک یہ خام خیالی ہے نا کہ جی امپورٹ بہت زیادہ, it's the export that's the problem. اور ایکسپورٹ is only 10% of the GDP. اگر آپ نیبر میں دیکھیں, انڈیا 22-23 پہ آپریٹ کر رہا ہے, all the other regional countries are operating at 25% plus, we are operating at less than 10%. تو problem is on the export side of things. تو اس پہ جب تک ہم کام کریں گے تو I believe we would be able to see the GDP growth. جیسے یورپین کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز جو ہے آپس میں جو ٹریڈ کرتی ہیں, دیٹ از آلموسٹ لائک 98%. Yes. ہم اپنے ریجن کی بات کریں یا اپنے ملک کی بات کریں تو میرے خیال میں مشکل سے 2% ہوگی, 2-3% ہوگی. سو 2-3% کہاں پہ, اور یورپین کنٹریز کی ٹریڈ کہاں پہ. سو ڈو یو تھنک کہ ان دا ڈیز ٹو کم یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن ہونا چاہیے کہ اس ریجن میں ہماری نیبرنگ کنٹریز جو ہے ایٹ لیسٹ ہم وہاں پہ ٹریڈ کر سکیں؟ یس آئی بلیو یہ بالکل. اور اب یہ موو سٹارٹ بھی ہو چکی ہے. ریسنٹلی
we have seen a very big development in Bangladesh. अब बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मंडी थी जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल इंडियन इन्फ्लुएंसेस हमसे काफ़ी अच्छे से कट ऑफ थी. हाल ये था कि इवन ट्रेड शोज जो TDAP एक ज़माने में हम वहाँ लेके जाते थे, मेड इन पाकिस्तान एक्सपोज की जाती थी, इवन हम चेंबर के प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वो भी बंद होगी. वीज़ाज वर नॉट बी गिवन. इनफैक्ट बांग्लादेश वीज़ा वाज टफर देन एन इंडियन वीज़ा ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन. अब वो बहुत जल्दी चेंज हुआ है. राइट नाउ बांग्लादेश इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग पाकिस्तानी बिजनेसमैन टू विजिट. अभी हमारे 2-3 डेलीगेशंस जा चुके हैं. वी आर गोइंग टू टेक अ डेलीगेशन एज वेल. तो अगेन अब वहां से वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन इंपोर्ट एंड वी कैन गिव देम अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स. Like what? I mean, agriculture products. Agriculture products में they are doing a lot better than us. उनकी yields हमसे बहुत बेहतर हैं. So we can take a lot of agriculture products. On the other side, they have a lot of potential. Engineering में उनकी बहुत demands आ रही हैं. IT में they are growing. They want collaborations in the IT industry as well. Leather again, they want surgical goods. They want. तो उधर हमारी इनके साथ काफी ज़्यादा एक vis-a-vis trade bilateral हो सकती है. अप्रोक्सीमेटली कितने एक वॉल्यूम की हो सकती है? सर देखिए राइट नाउ तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल बट आई थिंक द फर्स्ट जो टारगेट सेट किया गवर्नमेंट ने दैट्स अबाउट अ $5 बिलियन टारगेट कि एटलीस्ट $5 बिलियन को इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स किया जाए, विच इज वेरी इजीली डूएबल बिकॉज वो इंडिया से अब रिप्लेस हो रहा है. What's happening there is, they want the Pakistani products to take on the Indian products. तो I think अब region में जैसे सेंट्रल एशिया की बात करें, कजाकिस्तान, अजरबैजान, these countries, again वहाँ पे भी एक मुहिम चल रही है कि यार start expanding the supply chain. Yes, हमारी शायद इस वक्त प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा फीजिबल ना हो, लेकिन एक इस वक्त कोविड के बाद ये भी लोगों ने देखा कि हैविंग रिलायंस ऑन अ फ्यू सप्लाई चेन पार्टनर्स इज आल्सो वेरी वेरी रिस्की. अब लोगों को ये पता है कि whenever a pandemic happens or any global, I mean any oil war that may happen, external shocks, तो then they are not insulated. तो उसके लिए they want कि यार जितना रीजनल ट्रेड हमारा होगा, इवन अगर वो थोड़े एक एक्सपेंसिव साइड पे भी होता है, बट एटलीस्ट यू एक्सपैंड द सप्लाई चेन एंड सोर्सिंग. तो आई थिंक उसकी वजह से भी रीजनल ट्रेड में एक इजाफा होगा. चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, thank you so much टाइम for फॉर having अस जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. रीजनल ट्रेड पे हमें फोकस करना चाहिए जी, और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टैटिक हों तो बड़ा अच्छा है, नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे. सो स्टैटिक पॉलिसीज़ अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छा है. SIFC को यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी भी अप्रिशिएट कर रही है, और मेरे ख्याल में हमें इसको सराहना चाहिए. फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.